वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सियासत पर, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की तरफ से सामने आया है बोर्ड ऑफ पीस और गज़ा के लिए जो वो एक किरदार अदा करेगा। बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि गज़ा में एक इंटरनेशनल फ़ोर्स जाएगी, वो वहाँ अमन कायम करेगी या अमन जो कायम हुआ है उस पर काम करेगी। उससे फ़लस्तीनियों की भी मदद होगी और इज़राइल के जो हमले हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे और उनकी भी सिक्योरिटी बेहतर होगी। तो ये प्रपोज़ल था। बहुत से मुसलमान ममालिक जो थे वो भी शामिल हुए इस इरादे में, हम कह सकते हैं। अमेरिका उसको लीड करा था। अब अमेरिका की तरफ से ज़्यादा तफसीलात सामने आई हैं। एक बोर्ड ऑफ पीस जिसका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहते हैं आगाज़ किया है, और उस हवाले से गज़ा में अब एक फ़ोर्स भी क़याम की जाएगी जिसको एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का कहा जा रहा है। इस फ़ोर्स और इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए अमरीकी हुकूमत ने ही मुख्तलिफ़ ममालिक को दावतनामा भी भेजा है, और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। ये अब जब तफसीलात जो भी थोड़ी बहुत अभी तक सामने आई हैं, तो उस पे जहाँ लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं, वहाँ कुछ तनकीद भी हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस की जितनी तफसीलात अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, तो उससे लगता है कि जैसे ये सिर्फ गज़ा के लिए नहीं है, बल्कि यूएन का एक मुतबादिल अमेरिका जो है या सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी, जैसे मैंने कहा, कि इसके लिए दावत दी गई। तो शुरू में तो यही इतलात आई थी कि पाकिस्तान कुछ सोच समझ के फ़ैसला करेगा। वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार साहब, उन्होंने वाज़े किया कि ख़ास तौर पे बोर्ड ऑफ पीस से पहले जब सिर्फ इस्तेहकाम फ़ोर्स की बात हो रही थी कि पाकिस्तान उसमें सिर्फ तभी शामिल होगा अगर हमास के हवाले से कोई इसका मैंडेट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अगर हमास को गैर मुसल्लह करना है तो उसमें पाकिस्तान का कोई इस तरह से रोल हो। मगर अब जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं एट द मोमेंट, तो पाकिस्तान को जो ये शमूलियत की दावत दी गई बोर्ड ऑफ पीस में, वो पाकिस्तान ने इस वक्त कबूल कर ली है। ये भी थोड़ा अरसा पहले ही ये इतला सामने आई थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए जितने भी ममालिक होंगे उनको $1 बिलियन भी देने पड़ेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ही हेड करेंगे। इसके अलावा और भी ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ में इस किस्म के लोग जैसे जो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म हैं टोनी ब्लेयर साहब, वो भी रुकन हैं इसके। तो ये अब शमूलियत का फ़ैसला तो हो गया है, मगर अब भी वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा गज़ा के हवाले से। जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा की, उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान ये उम्मीद करता है कि इस फ्रेमवर्क की तश्कील से मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे, और जो फ़लस्तीनी हैं उनकी इमदाद में भी इजाफ़ा होगा, गज़ा की तामीर नौ होगी। इसके अलावा जो बहुत सी इसके ऊपर कमेंट्री हुई, स्टोरीज सामने आई, तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो हम कह सकते हैं कि साबिक हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के मेंबर्स रहे हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी सियासत पर, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है यही वाली बात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने तनकीद की है कि ये तो लग रहा है कि जैसे एक मुतबादिल है यूएन का। कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को सोच समझ के ये फ़ैसले करने पड़ेंगे और आगे भी अपने किरदार का जायज़ा लेना पड़ेगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बैनुल-अक़वामी सियासत पर और सीनियर डायरेक्टर हैं न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट। और अनवर इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं। ये दोनों हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप तक तो ये इत्तला पहुंच गई होगी सर पहले ही कि पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया इस बोर्ड को ज्वाइन करने का। जैसे बहुत से लोग कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इनकार कर सकते इस ऑफर को। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया।
ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس میں آپ نے کہا کہ ہر شامل ہونے والا ملک $1 بلین نہیں دے گا. دو کیٹیگری ہیں اس کی ممبرشپ کے. ایک وہ جو 3 سال کے لیے بنیں گے، انہوں نے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں. ایک وہ جو مستقل ممبر بننا چاہتے ہیں، ان کو $1 بلین دینا پڑے گا. تو پاکستان 3 سال کے لیے شامل ہوا ہے، تو پاکستان کو بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بہت لیکن جو چارٹر آیا، جو میں نے پڑھا، اس چارٹر میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں ایک بات جو ہے، اس پہ جو مین ڈفرنس ہے اس میں اور یو این میں، وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یو این کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہے اور اپنی کوئی مالی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی. اس لیے ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جس کے پاس اپنی فورس ہو اور اپنے مالی وسائل ہوں، اور تاکہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے. اب اس میں ظاہر ہے پاکستان سے توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان اس کو فائنانس کرے گا، لیکن پاکستان ایک طویل عرصے سے اقوام متحدہ کی امن فورس جو ہے اس کے لیے ٹروپس فراہم کرتا رہا ہے. ایک زمانے میں نمبر 1 تھا، اب بھی 5 سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز میں سے ایک ہے. پولیس، فوج کے علاوہ ہمارے پولیس کے لوگ بھی جاتے ہیں، ہماری خواتین بھی جاتی ہیں امن مشن پہ. تو پاکستان سے توقع کی جائے گی کہ جو بھی ایک فورس بنے گی اس میں یہ اپنے ٹروپس دے گا، اور وہ ٹروپس جو ہے مختلف آپریشن میں حصہ لے گی. اور یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی پرپوز فورس ہے، یہ جو تنظیم ہے، وہ صرف غازہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ غازہ سے بڑی ہوگی. صدر ٹرمپ اس کے مستقل چیئر پرسن ہوں گے یا ہیڈ ہوں گے، اور وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے. صدارت چھوڑنے کے بعد بھی وہ رہیں گے، اور اپنی زندگی میں ہی وہ اپنا جانشین نافذ کر دیں گے، اور جس کو جانشین نافذ کریں گے وہی اگلا ہیڈ ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے یہاں، جس یعنی سیاسی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں صدر صحیح. ٹرمپ، اس سے میرا سابقہ جی. رہا ہے. یہاں میں کسی زمانے میں الینوائے میں رہتا تھا، گاؤں میں ایک، تو وہاں سے لوگ بڑے ملتے تھے جو یہ کہتے تھے اقوام متحدہ امریکہ کے خلاف ایک سازش ہے، اور اقوام متحدہ کا کوئی بالکل ایسا صحیح. انور صاحب، آلٹرنیٹو اگر آپ ہونا چاہیے. اجازت دیں تو یہاں میں کامران بخاری صاحب کو بھی شامل جی کروں. جی جی جی. یہی جو آپ نے ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. جی کامران صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی. سر، 2 آبویسلی پہلو ہیں، ایک تو پاکستان کا ہے، مگر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہی جو بات اب بار بار آ رہی ہے کہ ایک متبادل یو این کا تیار ہو رہا ہے یا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر سر، جیسے انور اقبال صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں اس کو اپنے سے اتنا، جس کو کہتے ہیں نا، قریب سے اس کو اپنے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا جو صدر ٹرمپ جب صدر نہ رہیں تو تب بھی یہ قائم رہے گا اور اتنا ہی مؤثر رہے گا. جی شکریہ. دیکھیں عارفہ، آئی تھنک جو نا پیپل آر گیٹنگ کیریڈ اوے. بیان اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، حقیقت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جس عمر کے حصے میں ہیں، قریب 80 سال کے ہونے لگے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے جو پروفیشنل لائف، اپنے کریئر کے اینڈ پہ ہیں، تو کچھ لیگیسی کی باتیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں فرولس بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر بات پہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ کہہ دیا، اب وہ کہہ دیا. اس صحیح. کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یو این جب بنا تھا تو یو این بننے میں کتنا ٹائم لگا تھا، اور اس میں وہ حالات کیا تھے. وہ والے حالات اس وقت نہیں ہیں. تو یو این کو ایز سچ ڈسکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بورڈ آف پیس بھی یو این کا ہی بنایا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اپروول سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کتنی دیر چلتا ہے، اس کی کیا افادیت ہوتی ہے، دیکھنا باقی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 80 سال کی تاریخ میں دنیا نے جو ایک سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بس جو یہ ان دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک کا جو عرصہ ہے، یہ نارمل ہے، اور اس نارمل کو ختم نہیں ہونا چاہیے، تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے لیے 1945-50s کا بنایا ہوا ادارہ جو ہے وہ
نہیں جو ہے اس طریقے سے افیکٹو رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ تو رد و بدل آئے گا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بورڈ آف پیس اس کی جگہ لے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو این کو ہم نے جیسے ایک آرتھوڈاکسی بنا دی ہے، ایک مذہب سا بنا دیا ہے کہ بس اگر اس کو کچھ ہو گیا یا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی تو بس مسئلہ ہو جائے گا. سو آئی تھنک اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں کامران بخاری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور اقبال صاحب، سر اب یہ جو بات جس طریقے سے کامران صاحب نے اس کو دیکھا ہے، یہ بھی ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے نیو پرسپیکٹو، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ متبادل ہے یونائٹڈ نیشنز کا. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے یا اس کو زیادہ مؤثر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بورڈ آف پیس بھی اس کا ایک قدم ہے. صحیح ہے کہ نہیں، یہ بعد میں فیصلہ ہوگا. میں ان کی دونوں باتوں سے اگری کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیانات جو بھی دیے جائیں، حقائق ظاہر ہے مختلف ہوتے ہیں، اور یو این کا آلٹرنیٹو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہو اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہو، اور اس میں پھر اس طرح کی یو این ٹائپ کی تنظیم بن سکتی. اس طرح کسی بھی فرد کی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی خواہش پہ نہیں بن سکتی. اور ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، ان کو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ وہ بڑی دیر سے دوبارہ صدر بنے ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بس چند سال کے بعد وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنی کوئی لیگیسی چھوڑ سکیں. تو وہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کر کے جائے اس کا جو ہے مستقل نشان رہ جائے. وہ ان کی کوشش ہے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ یو این کا کوئی آلٹرنیٹیو بنا سکیں. البتہ جس بات کی نشاندہی کامران صحیح. صاحب نے بھی کی کہ اقوام متحدہ جو ہے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ نہیں کر سکتا. تو ایک یہ ضرورت تو محسوس جی. کی جاتی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جس میں اقوام متحدہ کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ بھی ہوں. اور اس کو نافذ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کی ہے. وہ تجویز کس حد تک قابل قبول ہوتی ہے اور ان کی جو خواہش ہے کہ ان کے بعد بھی جاری رہے وہ کس حد تک وہ پوری ہوتی ہے تو وقت ہی بتائے گا. صحیح. اس پہ پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہے. کامران صاحب، اب اگر ہم غزہ کی بات کر لیں، کیونکہ آبویسلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ بورڈ آف پیس کی جو منظوری تھی یا جو اس کے حق میں یو این میں بھی ووٹ آیا وہ غزہ کے حوالے سے تھا. تو سر اب یہ آپ کے خیال میں باقی جو اس کی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو اب ایک قدم ہے، دیکھیں گے کہ ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ، مگر آپ کو لگتا ہے کہ غزہ کے حوالے سے جو بھی صدر ٹرمپ کی خواہشات تھیں یا وہ چاہتے ہیں وہ یہ بورڈ آف پیس میں جو باقی ممالک آئیں گے وہ ان کی مدد کریں گے اینڈ وی ول سی سم چینجز ان غزہ؟ جی بہت اچھا سوال ہے عارفہ. اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کس نہج پہ کھڑے ہیں اور امریکہ کس نہج پہ کھڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کوئی بھی اقدام کرتا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی جو ہے آپ کچھ کر نہیں رہے، کچھ کیجئے. پھر جب کچھ کرتے ہیں تو پھر جو ہے مزید تنقید آتی ہے. تو اب مختلف ممالک کو، جس میں بھارت بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، روس بھی ہے، چین بھی ہے، دیگر اور ممالک بھی شامل ہیں کہ بھائی ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے اور جو ہے نا اس میں حصہ لیجئے. ہم کوئی اپنی مرضی نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں آتے تو کم از کم ہم نے تو یہ طے کر دی، ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ خود ہی نہیں آئے تو یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز دیٹ. پھر ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. صحیح. دیکھیں کسی کے پاس بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی زبردست قسم کا سلوشن تو ہے نہیں. یہ اگر اتنا زبردست سلوشن کسی کے پاس ہوتا تو 100 سال تک یہ تنازع تو نہ چلتا نا فلسطین کا. تو یہ تنازع حل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. پھر اگر آپ امریکہ کی جیو اسٹریٹجی کو دیکھ لیں، جو کہ ڈاکیومنٹ 5 دسمبر کو شائع ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے میں تو ذاتی طور پہ 1 سال سے جو ہے اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ جو پرانے طور طریقے تھے اس سے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے کیونکہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. تو اب امریکہ نے جو ہے، اس انتظامیہ نے یہ کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے. یہ اگر ذمہ داری کسی کی ہے تو عرب ممالک کی ہے، کیونکہ فلسطینی بھی عرب ہیں، اور پھر مسلمان ممالکوں کی، سب سے پہلے ان کی ہے. اب اسرائیل ایک حقیقت ہے، تو برائے کرم آپ سب ممالک آ کے تو بیٹھ کے بات کریں.
اور آپ اس کی ذمہ داری لیں. ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, پرائمری رول ہمارا نہیں ہوگا. تو یہ بورڈ آف پیس جو ہے ٹھیک. ایک آرگنائزنگ پرنسپل ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ ایک سسٹم قائم ہو, جو سسٹم کچھ عرصہ تک چلے, اور پھر امید یہ ہے کہ اس سے جو ہے حالات میں تبدیلی جو ہے نا مثبت تبدیلی آئے گی, اور امریکہ کو اپنا جو رسک ایکسپوجر ہے فائنینشیل اینڈ ادروائز وہ کم کرنے کا موقع ملے گا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں کامران بخاری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور صاحب, اب جو بورڈ آف پیس کی ہم نے بحث کی, اب اس میں پھر وہی سوال اب آتا ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان کے کچھ خدشات بھی ہیں دوسری طرف, مگر وہ پیچھے بھی نہیں رہنا چاہ رہے. کچھ جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چوائسیز بھی لمیٹڈ ہیں. تو سر, اب یہ بورڈ آف پیس میں جو شمولیت تو ہو گئی, اگر اب غزہ کی طرف یہ معاملہ بڑھتا ہے تو آپ کے خیال میں ایمبیسی میں یا جو اور لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, ہاؤ پریپیئرڈ آر وی ٹو سینڈ دا فورسز؟ سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں, اس موضوع پہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس پہ میں نے بہت گفتگو کی ہے, یہاں بھی واشنگٹن میں بھی پاکستانی سفارتکاروں سے اور اقوام متحدہ میں بھی نیو یارک میں. اور جب یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, ہمارے وزیر اعظم بھی آئے ہوئے تھے, ان دنوں یہ ایشو بھی بڑا گرم تھا, ان دنوں بھی بڑی گفتگو ہوئی. اس میں ایک بات کہتے ہیں, پاکستانی نہیں, صرف پاکستانی نہیں, جو دیگر مسلم کار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آلٹرنیٹو کیا ہے. اسرائیل ایک حقیقت ہے, وہ وہاں موجود رہے گا. اسرائیلی فورسز ایک حقیقت ہیں, وہاں موجود رہیں گی. اسرائیل بہت آسانی سے جب چاہے فلسطینیوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اگر ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوتے ہیں, یہ جو فورس کہہ لیں, اور وہ فورس نہیں بنتی, تو اسرائیل واپس چلا جائے گا اپنے پچھلے موڈ پہ. اور روزانہ ایک زمانے میں 500 لوگ مر رہے تھے, اب کم ہو کے 10-15 رہ گئے ہیں. تو روزانہ 500 لوگوں کا قتل عام دوبارہ شروع ہو جائے گا. کیا ہم پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک ایران کو بھی شامل کر لیں تو بھی کیا وہ اس کو روکنے کے قابل ہیں؟ نہیں, وہ نہیں روک سکتے. تو پھر ان بے گناہوں کا خون کس کے سر پہ ہوگا؟ تو ہمیں جذباتی ہو کے ایک اور 7 اکتوبر کرنے کے بجائے ایسا کوئی رستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ بلڈ شیڈ روک سکے, اور اس کی یہی صورت ہے کہ امریکہ کی مدد سے ہی روک سکتے ہیں, ہم تو نہیں روک سکتے. بالکل ٹھیک. کامران صاحب, غزہ اسائڈ, آبویسلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک بیان بازی بھی جاری ہے امریکہ اور یورپ کے درمیان. سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ جو ایک یورپ کے ساتھ تعلقات ہیں, چاہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے ہوں یا اور ایشوز بھی ہوں, اس کی وجہ سے کہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ ہٹ سکتی ہے اس بورڈ آف پیس پلان سے؟ تو ایک تو یورپینز کے ساتھ جو بیان بازی جاری ہے, اور دوسرا مڈ ٹرمز کا بھی لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. کتنا ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں وہ ان دو ایشوز کی وجہ سے؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریکشن تو ظاہر ہے ایک قدرتی عمل ہے. جب جو ہے اگر کوئی کسی چیز کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو باقی چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان کم پڑ جاتا ہے, چاہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا دنیا اور تاریخ کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے صدر ہی کیوں نہ ہوں. لیکن دیکھیں, اس ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ہر فرنٹ پہ لڑ رہی ہے. آج دیکھیں, آج خبر آئی ہے کہ وہ اپنا اسٹیو وٹکاف جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں, جو کہ ایران سے بھی بات کر رہے ہیں, غزہ سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کی چینیوں سے بھی گفتگو چلتی ہے. اب وہ جیرڈ کشنر جو ان کے داماد ہیں, ان کے ساتھ مل کے وہ روس جا رہے ہیں. وہاں پہ مزید اب نیکسٹ فیز آف ڈسکشنز ہوں گے یوکرین کے حوالے سے. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, اس کے اندر جو ہے اتنی وہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ بیک وقت مختلف چیزوں کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں. جو ہے نا, ڈویژن آف لیبر بھی ہوتا ہے. لیکن ان کا ایشو یہ بھی ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس نوعیت کی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, یعنی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں یوں کیجئے کہ ریڈیکل پیمانے پہ جیو اسٹریٹجی اور فارن پالیسی کے حوالے سے, اس کے لیے جو ہے ان کے پاس اس طرح کی چوائسز نہیں ہیں کہ جیسے آپ کے جو ٹیم ہوتی ہے جس میں فارن پالیسی ایکسپرٹس ہوتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو یہاں انٹیلیجنسیا ہے وہ, میں معذرت سے کہوں گا, وہ سب میرے دوست ہیں,
کہ وہ جو 80 سال کا دور ہے اس کے گزرنے کا ماتم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ بھی تبدیل ہو گیا، وہ بھی تبدیل ہو گیا. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، لیکن فی الوقت مجھے لگ رہا ہے کہ جو 3 صحیح. ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی گرفت ابھی ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کیسے چلتا ہے، یہ چیزیں کوئی ایک طرح سے تو رہتی نہیں ہیں. کامران صاحب یہ 3 ایشوز بھی تو بتا دیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کے اوپر ان کی گرفت آپ کے خیال میں صحیح ہے. دیکھیں ایک تو غزہ کا ہے، یہ ان کا سگنیچر پالیسی ایشو ہے. دوسرا یہ روس کی جنگ بندی ہے. یہ دونوں جنگیں ہیں نا، ان کو یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں. یہی 2 جنگیں ہیں جو ابھی تک بند نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، سیز فائر تو غزہ میں ہو گیا، لیکن جنگ کو سیز فائر الون کافی نہیں ہے. وہاں تو سیز فائر بھی نہیں ہے یوکرین کے اندر، وہاں تو ابھی بھی جنگ جاری ہے. اور تیسرا ایشو جو ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ایک اکاموڈیشن ہو جائے. اور امریکہ کی مانگ یہ ہے کہ آپ ہمیں ملیٹریلی چیلنج نہ کریں، تو ویسے ہم جو ہے جیو ایکنامک طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک پارٹنرشپ رکھیں گے. اور وہ جس کو لوگ G2 کی دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب صرف 2 ممالک ہوں گے جو مطلب صف اول کے ہوں گے. باقی دیکھیں جہاں تک یورپینز کا سوال ہے، وہ ان کا اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی چال ہمیشہ سے بے ڈھنگی رہی ہے. پہلی جنگ عظیم کیوں ٹھیک. ہوئی، دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی، کولڈ وار میں ان کو جو ہے نا ان کی جو ہے وہ پروٹیکشن کس نے کی. تو یہ ایک پرانا سلسلہ ہے، اور یہ جس کو ہم آج بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی الائز کے ساتھ کیسے گفتگو ہو رہی ہے. بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ اب الائز یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی رشتہ دار ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر میرا خاندان جو ہے وہ زیادہ انحصار کر رہا ہے، تو ایک پوائنٹ پہ وہ رشتہ دار تنگ آ جائے گا صحیح. مجھ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے 2 مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک ایسا کورٹ کیس جس نے اسلام آباد میں سبھی کی توجہ جو ہے اپنی طرف مائل کی رکھی.